रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से सियासी गहमा गहमी है। गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची तक हालात सियासी तौर पर गर्म आपको नज़र आते हैं। आज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने अपनी तंजीमी काम को एक नया रुख दिया। जो बानी हैं और पार्टी को हेड करते हैं अब्दुल अलीम खान, गिलगित बल्तिस्तान के साबिक गवर्नर, वज़ीर आला और वज़रा की उनसे मुलाकात की और पार्टी में बाकायदा उन्होंने शमूलियत का ऐलान किया। और उसके बाद अलीम खान ने बताया कि कैसे वो मामलात को आगे लेके चलेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का सबसे बड़ा मंशूर वहाँ पे ये होगा, वहाँ की खुशहाली, वहाँ की तरक्की, वहाँ लोगों को रोज़गार के मौके मुहैया करना और इंशाअल्लाह ताला इसको पाकिस्तान का एक स्विट्ज़रलैंड बनाना। गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। ये तो हुआ सियासी मामला। एक और बड़ा सियासी मामला और जो बड़ी स्टोरी है जिसके ऊपर हमारा पहला सेगमेंट है, सेनेटर राना सनाउल्लाह खान साहब हमारे पास मौजूद है, वज़ीर आज़म के बशीर बराए सियासी अवामी अमूर। उनका शुक्रिया अदा करते हुए बताएं कि जो सोलर पैनल का मामला है आज हुकूमत ने उसको रिव्यू किया है। तो राना साहब से पूछेंगे इसके डायनामिक्स क्या हैं, क्या वो समझते हैं कि वाक़तन सोलर पैनल्स के ऊपर जो पॉलिसी बनी उसके अंदर कोई सुकम था। टेक्निकली भी हमने काफ़ी बहस की प्रोग्राम से पहले, राना साहब को मैं कन्विंस नहीं कर पाया, राना साहब भी मुझे कन्विंस नहीं कर पाया, लेकिन हम प्रोग्राम के अंदर पॉलिसी के हवाले से बात करेंगे। तो ये मामला भी उठाएंगे और फिर आज PSL की टीम पिक्स हुई हैं, उसके अंदर जो सबसे महंगी टीम है PSL की, उसके ओनर से भी हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनके प्लान्स क्या हैं PSL के अंदर, वो क्या चार चांद लगाएंगे। सलमान सफदर जो कोर्ट के दोस्त के तौर पर इमरान खान से मुलाकात करके आए हैं, उनकी इंकशाफात क्या हैं। और मुफ्ती मुनीर साहब भी हुकूमत की सोलर पॉलिसी से खुश नहीं है, तो उन्होंने हुकूमत की चालबाजियों के नाम से एक ट्वीट किया, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो राना साहब, फिर हुकूमत ने क्यों ऐसा किया? नहीं, देखें, पहली बात तो ये है कि हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। नेपरा जो है वो एक इंडिपेंडेंट अदारा है, उसने ये पॉलिसी में जो है वो चेंज उसने सजेस्ट की। गवर्नमेंट ने अभी इसके ऊपर अपनी राय जो है वो देनी थी कि इसके ऊपर जिस किस्म का ह्यू एंड क्राई हुआ, तो इसमें ये है कि ये फ़ैसला जो है ये टेक्निकली तो दुरुस्त है, इसके ऊपर बात हो सकती है, लेकिन पॉलिटिकली जो है ये दुरुस्त नहीं हो सकता। तो टेक्निकली कैसे दुरुस्त है? और टेक्निकली आप कन्विंस्ड हैं? देखना, आप पॉलिटिकली भी अलाइव हैं। नहीं, सुन लेना, टेक्निकली कैसे दुरुस्त है? पॉलिटिकली जो है ये दुरुस्त तरीके से जो है वो नहीं किया गया। और अब जो है ह्यू एंड क्राई जो शोर उठा है, तो उसके बाद फिर हमने अब ये फ़ैसला किया है, गवर्नमेंट ने और प्राइम मिनिस्टर ने ये फ़ैसला कर दिया है कि नेपरा से जो है वो रिक्वेस्ट की जाए कि इस फैसले को रिव्यू करे। तो जब अब इस फैसले को हमने रिव्यू करने की ठान ली है, तो अब इसके ऊपर बहस करने या इसको डिफेंड करने का फ़ायदा नहीं है। नहीं, बिल्कुल हम नाम चाहेंगे, लेकिन हम उस मंतक में जाना चाहेंगे जो उसके पीछे की। अभी आपने फरमाया कि नेपरा एक आज़ाद इदारा है और अभी आपने और उसने एक पॉलिसी रिव्यू किया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, नोटिफिकेशन जारी हो गया और उसके ऊपर ह्यू एंड क्राई का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया। फिर उसी नेपरा को अब हुकूमत वक्त जो आज़ाद इदारा है कह रहे हैं कि वो रिव्यू करे। तो अगर आज़ाद इदारा है जिसने आज़ाद अंदाज से इसके ऊपर एक पॉलिसी स्टैंड ले लिया जो नोटिफाई हो गया, वो हुकूमत की बात क्यों सुनेगा? अगर सुनेगा तो फिर वो आज़ाद तो ना हुआ। नहीं, हुकूमत नहीं, ये कहाँ लिखा है कि अगर एक अदारा आज़ाद है तो उसने हुकूमत की बात नहीं सुननी? क्योंकि आज़ाद अगर नहीं, सुन ले, ये यानी अदलिया के बारे में भी मंत्रा यही है कि जी अगर अदलिया जो है वो हुकूमत को लताड़े ना और जज साहबान जो है वो उनके जो है वो रेड अलर्ट ना चले, तो इट मीन्स कि अदलिया आज़ाद नहीं है। और अगर अदलिया जो है वो गवर्नमेंट के साथ यानी मामला फहमी से मुराद ये है कि ऐसे फ़ैसले करे जिससे गवर्नमेंट को भी जो है वो सेटिस्फेक्शन हो, तो ये तो अदलिया जो है ये तो बिल्कुल जो है वो ख़त्म होकर रह गई है। मामला ये है कि इंडिपेंडेंट जो अदारा है, ये कहाँ लिखा है कि अगर वो हुकूमत की मान लेगा तो वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। हुकूमत एक रिक्वेस्ट करेगी। आप देखें, इसमें आप एक बुनियादी चीज़ ले लें कि 3,46,00,000 लोग जो है वो कंज्यूमर हैं, उनमें से सिर्फ 4,66,000 जो हैं वो नेट मीटरिंग पे हैं। ठीक, नेट मीटरिंग के मतलब अब जो ये है ना कि जी ये गरीबों के साथ, भाई जिस आदमी ने 2 पैनल या 1 पैनल लगा के को अपना बल्ब या पंखा चला रहा है ना, वो नेट मीटरिंग पे नहीं है।
اور وہ تقریباً کوئی 18,000 کلو واٹ جو ہے نا وہ اس وقت اس طرح سے جنریٹ ہو رہا ہے. یہ جو ہیں یہ نیٹ میٹرنگ والے یہ تو تقریباً 7,000 کی جنریشن ہے, اور 7,000 میں سے تقریباً 4,000 جو ہے وہ صرف 150 آدمی یعنی جو مل آنر بڑی فیکٹری والے ہیں. لیکن اب اس سے یہ ہے کہ ان کا جو بوجھ ہے وہ 3 کروڑ 42 لاکھ پہ جائے گا. مہنگی بجلی کا بوجھ بسد ہے جو سن لیں ٹیکنیکلی جو ہے نا, ٹیکنیکلی تو نیپرا نے جو کیلکولیشن کی وہ درست ہے, لیکن بجلی مہنگی پولیٹیکلی جو ہے وہ اس کو ہم بہتر انداز سے نہیں کر مہنگی سکتے. جو ہے وہ سولر پینل یوزرز چاہے وہ 4 لاکھ کچھ ہزار ہوں یا 150 کے قریب ہوں, ان کی وجہ سے مہنگی نہیں ہے بجلی اس ملک کے اندر. ان سے آپ اگر مہنگی خریدیں گے, نہیں سن لیں نا, ان سے اگر آپ مہنگی خریدیں گے دوپہر کے ٹائم ان سے لیں گے اور پیک آورز میں ان کو دیں گے تو دیکھیں اس کا جو وزن ہے. اب دیکھیں نا ایک سسٹم کے تحت ایک یونٹ کی قیمت جو ہے وہ بننی ہے, اسی سسٹم کے تحت اگر آپ یہ کریں گے, سسٹم میں آپ کی انیفیشنسی ہے, برے معاہدے ہیں, اس سسٹم کے لیک آف ریکوریز ہے, آن لائن لاسز ہیں, رانا صاحب وہ سارا نکال دیں اگر آپ نہیں دیکھیں تو یونٹ بہت نیچے آ جاتا ہے. نہیں یہ تو پھر وہ بحث ہے کہ دیکھیں ایک سسٹم ہے, اس سسٹم کے تحت یونٹ جو ہے وہ مثال کے طور پہ 10 روپے کا ہے. اب وہی جو ہے وہ اگر اس طرف رعایت دینے سے وہ اگر 11 روپے کا ہوتا ہے اور 3 کروڑ 42 لاکھ کو وہ 1 روپے زیادہ دینا پڑتا ہے ان کو فائدہ دینے کے لیے, تو ٹیکنیکلی تو بات جو ہے وہ درست نہیں ہے اور ایسا ہونا چاہیے. لیکن پولیٹیکلی جو چیز سامنے آئی ہے اور جس طرح سے جو ہے وہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ لوگوں نے جس طرح سے اس کو پیش کیا ہے, تو لگتا یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ تو غریبوں کے ساتھ ظلم ہونے لگا ہے اور یہ بہت ہی غلط فیصلہ ہے. آپ کے حلقے میں لوگ جو ہیں وہ مطمئن ہیں. دیکھیں نہیں سن لیں نا, ہماری بات نہیں مانتے آپ, نہیں سن لیں نا, اپنے حلقے کی بات سن لیں نا. میرے حلقے میں شامل ہوں اس میں کیونکہ میرے لگا ہوا ہے, آپ جیسے اور بھی شامل ہوں گے. لیکن جس نے 1 روپے زیادہ دینا نا یونٹ کا, ان کی تعداد میرے حلقے میں اسی فرق سے ہوگی جتنا 3 کروڑ 42 لاکھ ایک طرف ہیں اور 4 لاکھ 66,000 ایک طرف ہے. تو آپ نے آرگومنٹ اپنے حلقے میں دیا لوگوں کو؟ نہیں معاملہ یہ ہے, آپ ذرا دے نا لوگوں کو جا کے آرگومنٹ کے, یار یہ میتھ سمجھائے نا ان کو. سن لیں آگے سے کیا کہیں. نہیں دیکھیں ہوا ہی یہ ہے کہ اس فیصلے کو پبلک ڈبیٹ میں لے کے جانا چاہیے تھا اور پبلکلی جو نیپرا نے کیا لیکن وہ صحیح ڈبیٹ نہیں تھی. نہیں نیپرا نے تو ایک نیپرا کے طور پہ فیصلہ کیا نا. گورنمنٹ جو ہے جو کہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے جس نے لوگوں کے پاس جانا ہے, اس کے اوپر پبلک ڈبیٹ ہونی چاہیے تھی. اس کے نتیجے میں جہاں تک اور جس حد تک جو ہے وہ لوگوں کی سیٹسفیکشن ہوتی اس حد تک یہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا. اور اب بھی نہیں پبلک ڈبیٹ اس طرح سے نہیں ہوئی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی یا جس طرح سے یہ پچھلے 2 دن سے ہو رہی ہے. تو اب بھی پرائم منسٹر صاحب جو ہے فیصلہ یہی ہے کہ نیپرا سے ریکویسٹ کی جائے, اس کو روکا جائے اور اس کے اوپر پبلک ڈبیٹ ہو. اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں 3 کروڑ 42 لاکھ کو 4 لاکھ 66,000 کو دی جانے والی رعایت پے کرنی چاہیے اور یہ مناسب ہے تو ٹھیک ہے, جو لوگوں کا فیصلہ وہ ہمارا فیصلہ. لیکن ہم آپ کی توجہ اس طرف بھی دوبارہ مبذول کروائیں گے کہ برائے مہربانی اب آپ نے بیڑا اٹھائی لیا ہے تو اس کے اوپر واپس جائیں کہ آپ کا جو پاور سیکٹر ہے اس کو اویس لغاری صاحب جو بڑے ایک اعداد و شمار کے ماہر سمجھے جاتے ہیں, یہاں پہ اعداد و شمار نہیں نہ چلتے. آپ دیکھیں میں آپ کو اعداد و شمار 2 دن سے کوئی اعداد و شمار سننے کو تیار ہے. 7 فروری 2026 کو رپورٹ ہے جو بجلی کے شعبے میں جو کوتاہیوں, نکمے پن, انیفیشنسیز کی جو کاسٹ ہے رانا صاحب 800 ارب روپے کی نیگیٹو ایکٹیویٹی. 800 ارب کی نیگیٹو ایکٹیویٹی اس گورننس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے. یہ آپ لائن لاسز کی بات کر رہے ہیں. میں سب کا ملا کے کر رہا ہوں. میں ایبسنس آف ریکوریز کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں اس لائن یہ کام آپ لوگوں نے کرنا ہے. نہیں سن لیں, یہ آپ لوگوں نے لائن لاسز میں چوری بھی ہے,
میں مانتا ہوں، اور اس میں ہمارا جو سسٹم خستہ پرانا ہو چکا ہے، اس کے لاسز بھی ہیں۔ اب دیکھیں، یہ کہہ دینا کہ جی یہ لینڈ لاسز ہیں، آپ ان کو ختم کریں، وہ بھائی پوری دنیا میں کوئی نہیں ختم کر سکا۔ ٹھیک ہے، ہمارے جو ہیں اگر وہ اگر ہمارے سن لیں نا، اگر ہمارے 7-8% ہیں دنیا کے جو ہے وہ ورلڈ بینک سے لے کے 4% ہوں گے، 5% ہوں گے۔ اب بات یہ ہے کہ دیکھیں اعتماد ان کا نہیں ہے، وہ بار بار اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ رانا صاحب آپ اس طرف کیوں نہیں جاتے؟ نہیں، اس میں ٹھیک ہے، ابھی آپ نے اتنی بڑی ریفارم کے اوپر جو ہے ڈاکومنٹ کا اجرا کیا کہ پتہ نہیں 200-250 شعبوں کے اندر ہم نے ریفارم کر دیا۔ انہیں تو آئی ایم ایف جو اعتراضات کرتا ہے، آپ نے ان کے یہ پیچھے اعتراضات، یعنی وہ پراپرٹی جو ناجائز قبضے میں تھی اور وہ سرکاری اداروں نے اور نیب نے مل کے ریکور کی، اس کی قیمت جو تھی وہ اربوں روپے میں تھی، پتہ نہیں 550 ارب۔ تو آئی ایم ایف نے اس پہ اعتراض کیا کہ جی دیکھیں اتنی کرپشن ہے اس ملک میں، تو یہ دیکھیں یہ کرپشن اتنی جو ہے وہ ریکور ہوئی ہے، اٹ مینز کہ یہاں پہ تو کرپشن کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو نتیجہ آپ کیا اخذ کریں؟ نہیں تو آپ مجھے بتائیں، آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے یہ زمینیں گئی؟ نہیں تو زمینیں کب گئی ہیں؟ پتہ نہیں، آپ لوگوں کی طاقت میں ہے، سارے ہم تو نہیں ہے طاقت میں، سن لیں یہ لوگ طاقت میں۔ نہیں تو 2 سال پہلے گئی ہیں، 5 سال پہلے گئی ہیں، یہ تو 70 سال کی بات ہے، 78 سال کی۔ تو دیکھیں اس قسم کی کیلکولیشن سے بات نہیں بنتی، لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ایک بات وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جدوں ٹائے چڑھ جاندی ہے تو پھر اسے کوئی نہیں روکنے والا۔ اب یہ جو فیصلہ ہے آپ نے خود اپنے آپ کو ٹائے چڑھایا، یہ نہیں، آپ نے خود نہیں نیپرا سن لیں، پریشان ہوئے اس کے نیپرا جو ہے نا، نیپرا، وہ یہ اس کے اوپر پبلک ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ جیسے میرا آج بھی نقطہ نظر یہ ہے، میں اس سے پہلے بھی میں اویس لغاری صاحب سے بھی میں کہتا رہا ہوں کہ اس معاملے کو اس انداز سے نہ کیا جائے اور اس کے اوپر پبلک ڈیبیٹ ہو۔ جب میں آج بھی کہتا ہوں جب لوگوں کو پوری طرح سمجھ آ جائے گی نا اس بات کی، تو ہو سکتا ہے کہ جس آدمی نے اپنے گھر کے اوپر لگایا ہوا ہے نا، جس کا 1 کلو واٹ یا 5 کا یا 10 کا ہے، ان کو اس سے نکال دیا جائے۔ جو آدمی ایک انڈسٹری چلا رہا ہے، ادھر سے بھی اس کو 4 روپے فی یونٹ جو ہے کنسیشن بھی دی ہے، بلو پاسپورٹ بھی دے دیا، اور وہ جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ یعنی 1000 کلو واٹ 500 کلو۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس میں ایسے راستے ہیں کہ جن سے جو ہے وہ یہ جو لوگوں کا جو اعتراض ہوا ہے یہ بھی جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو سکتا ہے، اور اس میں وہ گنجائش جو ہے کہ آپ 4 لاکھ کو رعایت دے رہے ہیں اور 3 کروڑ 42 لاکھ کو چارج کر رہے ہیں، وہ بھی ختم ہو سکتی ہے، اس میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ اس وقت کنسلٹیشن کے عمل کے بعد آپ حتمی فیصلہ نیپرا سے متوقع کریں گے، یا آپ کے خیال میں طے ہو گیا کہ ہمیں اس کے اوپر فوری طور پر کارروائی کرنی ہے؟ بیچ میں اگر کوئی 2-3 دن ہیں اس کو حتمیت دینے کی؟ نہیں، ابھی امپلیمنٹ تو ہوا ہی نہیں ہے۔ میں ویسے آپ نے پروسیس سے شروع کر دیا نا؟ اب پروسیس تو گورنمنٹ نے شروع کرنا تھا نا، ٹھیک ہے، پروسیس ابھی شروع نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہ نہ بات لوگوں کو سمجھا دیں کہ پروسیس شروع ہو گیا ہے، تاکہ وہ جو بات آپ نے آج پرائم منسٹر ہاؤس نے آج جاری کیا ہے نا، نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پروسیس شروع ہو گیا، نہیں پروسیس شروع ہی نہیں ہوا ابھی۔ اچھا پھر آپ پریس ریلیز کے اوپر لکھ دیا کریں کہ ابھی پروسیس شروع نہیں ہوا لیکن پریس ریلیز جاری کر رہے ہیں۔ نہیں، پریس ریلیز جو ہے پرائم منسٹر صاحب نے کنسرن کا اظہار کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے تو پروسیس کا آغاز ہو گیا۔ کنسرن کا اظہار جو ہے وہ جب ہوا ہے وزیر اعظم کی طرف سے ہوا، ہاں ہوا ہے نا، تو کنسرن کا اظہار جو ہے نا وہ پروسیس نہیں ہوتا، نہیں پروسیس شروع ابھی نہیں ہوا، اور پروسیس شروع ہونے سے پھر رولا پڑنا میں بتا رہا ہوں، آپ رانا صاحب یہ کلیئرٹی آپ لیں، یہ تو پھر آپ شور ڈلوائیں گے نا۔ میں نے آپ نے شور ڈلوایا۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ نیپرا نے فیصلہ کیا، اس فیصلے کے اوپر جو پروسیس گورنمنٹ کی کنکرنس کے بعد شروع ہونا تھا، اس شروع ہونے سے پہلے پرائم منسٹر نے اس کو جو ہے وہ روک دیا ہے، اور جس طرح سے میں نے عرض کیا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک پبلک ڈیبیٹ اور اس کے سارے جو مضمرات ہیں اس کے پیش نظر اس میں تبدیلی ہوگی، اس میں تبدیلی ہوگی، یہی بات کریں، یہ تبدیلی اس کے اندر ہوگی۔ اچھا اب تھوڑی سی سیاسی بات بھی کر لیتے ہیں چلتے چلتے۔ یہ فرمائے گا کہ یہ جو عمران خان کے ساتھ
سپریم کورٹ کی کہنے پر ملاقات ہوئی ہے سلمان صفدر صاحب کی، وہ رپورٹ سامنے آ جائے گی؟ یہ ملاقات نہیں ہوئی. اچھا، یہ کیا تھا؟ یہ ایک عدالت کو ایک رپورٹ پیش ہوئی جیل اتھارٹیز کی طرف سے کہ جی ان کو یہ سہولتیں حاصل ہیں، ان کی لیونگ کنڈیشنز ٹھیک ہیں، جو بھی سارا یعنی ان کا موقف تھا. تو وہاں پہ عمران خان صاحب کے وکلاء نے اعتراض کیا. انہوں نے کہا کہ جی نہیں، یہ تو سارا کچھ غلط ہے. تو عدالت نے اپنی انفارمیشن یا اپنے نالج کے لیے ایک وکیل کو فرینڈ آف کورٹ مقرر کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ جائیں گے اور آپ جا کے وہاں پہ یہ ساری لیونگ کنڈیشنز اور یہ سارا جو ہے یہ پیرامیٹرز ان کے جائیں اس کے جو ہے وہ آپ ان کے اوپر رپورٹ پیش کریں گے. تو وہ کو ملاقات ویسے تو گئے ہوں گے تو ملے ہی ہوں گے. دور سے دیکھا ہوگا انہوں نے عمران خان؟ نہیں وہ ہم ملے ہوں گے تو ملاقات ہی اور ملاقات کیا ہوتی ہے؟ گلے ملے ہوں گے، لیکن آپ اس کو ملاقات تصور نہیں کر سکتے. ہی واز فرینڈ آف کورٹ. وہ ایک علیحدہ اتفاق ہے کہ وہ انہوں نے عمران خان صاحب کے وکیل کو ہی فرینڈ آف کورٹ مقرر کر دی. یہ ویسے سلام ہے، ایسے حسین اتفاق کو آپ نے بھی سلام کرے نا ہم اس کو حسین اتفاق. بالکل یہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں رانا صاحب. دیکھ لیں چیف جسٹس صاحب نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ ہم فرینڈ آف کورٹ مقرر کرتے ہیں اور ہمیں آپ کے اوپر یہ اعتماد ہے جو آپ اعتراض کر رہے ہیں. یعنی جو اعتراض کر رہے تھے وہ جیل کی رپورٹ پہ، انہوں نے کہا کہ آپ اعتراض کر رہے ہیں، ہمیں آپ کے اوپر یہ اعتراض ہے، آپ جائیں جا کے جو ایز فرینڈ آف کورٹ جائیں اور جا کے یہ سارا جو ہے نا وہ چیک کر کے آئیں. وہ گئے ہیں اور انہوں نے باہر آتے ہی ان سے کسی صحافی نے پوچھا وہاں پہ کوئی ہوگا. انہوں نے کہا کہ اس نے سوال کیا کہ ان کی صحت کیسی ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب ٹھیک ہے، ان کی صحت ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کی رات جو چھترول ہوئی ہے گالی گلوچ بریگیڈ سے، انہوں نے صبح وہ اس بات سے دوڑ گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ عمران خان کی صحت جو ہے وہ ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے رپورٹ کیا پیش کی ہوگی؟ آپ کے خیال میں کیا پیش کی؟ وہی ہوگی نا جو ان کی وہاں پہ نہیں، جو ان کی رات وہ ٹرولنگ یا چھترول ہوئی ہے گالی گلوچ بریگیڈ کی طرف سے. اب انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اس رپورٹ میں کوئی نہ کوئی رنگ بھرا ہوگا. یہ اچھا، یہ ویسے ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ اتنے پریشر کے اندر آ کے کیا وہ صحیح رپورٹ لکھ پائیں گے؟ نہیں، میں کہتا ہوں کہ کل تمام چینلز نے وہ بات چلائی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ان کی صحت ٹھیک ہے. بالکل. آج انہوں نے بیان دیا کہ نہیں دیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے کوئی صحت کے اوپر بیان نہیں دیا. وہ شاید اس وجہ سے انہوں نے بیان دیا، ہم چلائیں گے بھی، کہ کیونکہ بطور فرینڈ آف کورٹ وہ کسی سے اس ملاقات، جس کو آپ ملاقات ماننے کو تیار نہیں ہے، ملاقات کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے. تو شاید ان سے چلتے چلتے بات ہوگی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ میں نے کورٹ کا احترام نہیں. تو انہوں نے کہا نا کہ ان کی صحت ٹھیک ہے. آج انہوں نے کہا کہ میں نے صحت کے متعلق کوئی بیان نہیں دیا. اور بیان کے بعد اس نے یہ نہیں کہا کہ صحت ٹھیک نہیں ہے، صرف انہوں نے بیان دینے والے نہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے صحت کے متعلق کوئی بات ہی نہیں کی، لیکن جبکہ انہوں نے کہا کہ ان کی صحت ٹھیک ہے. اچھا، آپ وہ رات پھر ان کے ساتھ جو ہوا ہے یہ وہ ان کا آپ سوشل میڈیا بریگیڈ جو ہے وہ دیکھ لیں تو وہ اس سے تو ان کے جو جتنی بھی ان کی قیادت ہے دوسرے تیسرے درجے کی، ان کی جان جاتی ہے ان کی. وہ کہتے ہیں کہ جی اس دباؤ کے تحت آپ کے خیال میں رپورٹ کے اندر کوئی رنگ بھرا جائے گا، ایسا رنگ جو وہ اپنی کوئی نہ کوئی بچت کے لیے وہ کہیں گے تاکہ جو بات اس طرح بھی اچھی لگے، ورنہ تو یہ اڑا کے رکھ دیں گے اس کو. تو اگر وہ ایسی بات حقائق کے منافی ہوئی تو خود بھی تو پکڑے جائیں گے. آپ کے پاس ویڈیوز تو موجود ہیں، آپ نے ساتھ ڈاکومنٹ کیا. میرا خیال ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب نے یا عدالت نے جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا جسچر تھا، انہوں نے کہا کہ جی آپ اعتراض کر رہے ہیں تو ہم آپ ہی کو فرینڈ آف کورٹ مقرر کرتے ہیں، آپ جائیں اور جا کے دیکھ کے رپورٹ کریں. تو میرا خیال ہے عدالت کو دوبارہ ویریفیکیشن کے موڈ میں جانا پڑے گا. اور عین ممکن ہے کہ وہ حکومت وقت کو کہیں کہ آپ کا نقطہ نظر اس کے اوپر کیا ہے، کیونکہ کورٹ کی سامنے جو رپورٹ آئی ہے اس کے اندر کچھ رنگ ہیں جو ہمیں قابل قبول نہیں ہے. یہ بھی تو امکان ہے. جب رپورٹ پیش ہوگی تو اس کے اوپر جو بھی جیل اتھارٹیز کے وکلاء ہیں یا گورنمنٹ کے اٹارنی جنرل ہوں گے تو ان کو وہ جب وہ دیکھیں، مجھے ویسے کسی نے بتایا تھا کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ اب یہ فرینڈ آف کورٹ جا رہا ہے تو وہاں پہ صفائی زیادہ ہی کروا دی آپ نے. اسکول کی انسپیکشن نہیں جس طرح ہوتی ہے، تو صفائی 2 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں کتنی ہو سکتی ہے؟ 3 گھنٹے میں آپ نے یہاں پہ لائٹیں لگا دیتے ہیں اسلام آباد کے اندر. کیا چلو عمران خان صاحب نے بتا دیا ہوا کہ جناب یہ برتن، یہ صفائی اور یہ جو مشینیں ہیں، یہ وہاں پہ کوئی چیز نہیں تھی، یہ انہوں نے ابھی رکھی ہے، یہ بتا دیا ہوگا. ایسے تو نہیں ہو سکتا.
تو کوئی خاص تبدیلی نہیں کی اس انسپیکشن کے پیش نظر, جیسا تھا ویسا ہی ڈاکومنٹ؟ دیکھیں جو میری انفارمیشن ہے, میں نے وزٹ تو نہیں کیا, لیکن آپ کو یہ تو پتا کہ ویڈیو بنتی ہیں, آپ ویڈیو دکھانے کی باتیں بھی کرتے ہیں, آپ ساری چیز دیکھ تو رہے دور سے. چلیں بات یہ ہے کہ جو میری انفارمیشن ہے ان کو ان کی پوزیشن کے مطابق جو فیسلٹیز عدالت نے دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ تمام ان کو میسر ہیں. ان کو کھانا پکانے کے لیے جو ہے وہ باورچی میسر ہے, اور ان کی مرضی کا کھانا تیار کیا جاتا ہے, مرضی سے ان کی چیزیں باہر سے آتی ہیں, اور ان کا روزانہ میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے, اور کھانا بھی ان کا باقاعدہ پہلے ڈاکٹر چیک کرتا ہے, تو اس کے بعد اس کو یہ مکمل طور پر آپ کی سلیٹ کلین ہے اس کے اوپر, بالکل ٹھیک ہے آپ کی سلیٹ جی اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں رپورٹ کس قسم کی بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ بھی آن ریکارڈ ہے کہ میاں نواز شریف سے لے کے میرے تک یا میرے سے آگے تک آج تک کسی بندے نے ہم نے اعتراض نہیں کیا کہ جی ان کو آپ یہاں پہ دیسی مرغی اور یہ سارا کچھ, جبکہ جو یہ کرتے رہے ہیں اس کا بھی ذکر اگر کبھی آپ کریں تو پھر آپ کو معلوم ہو کہ یہ جیلوں میں کس قسم کا سلوک کرتے رہے ہیں. اس کو بھی ڈاکومنٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ وہ ڈاکومنٹ تو ہے. آپ کے لیے کوئی فرینڈ آف کورٹ تو کبھی نہیں آیا تھا دیکھنے کے لیے رانا صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا فرینڈ آف کورٹ. تو فرینڈ آف کورٹ کا تو اس وقت تو آپ یعنی بہرحال چلیں ہم اس سے مقابل اپنی بات نہیں کرتے, لیکن بہرحال ہم آن ریکارڈ ہیں کہ بھئی جو ان کی پوزیشن ہے اس کے مطابق ان کو جو سہولت ان کی انٹائٹلمنٹ ہے وہ ملنی چاہیے. I have to leave it there. کرکٹ کا بخار اب سب کو چڑھا ہوا ہے, چڑھنا بھی چاہیے, ایکٹیویٹی اتنی زیادہ ہے. T20 ورلڈ کپ شروع ہو گیا ہے, پاکستان ہندوستان کے میچ کی دھومیں مچی ہوئی ہیں آلریڈی, ساتھ PSL کا معاملہ بھی آگے چل رہا ہے. آکشنز مکمل ہو گئی ہیں, ٹیموں نے جو پلیئر پک کرنے تھے وہ پک کر لیے. کچھ میرے لیے خود اس کے اندر ہارٹ بریکس تھے, بہت اچھے پلیئرز جن کو بہت ایڈمائر کرتا ہوں, نام میں نہیں لوں گا, وہ پک نہیں ہوئے. لیکن چلیں گیم ایسی ہی چلتی ہے. جو بڑی خبر ہے جو اس تمام PSL کے اندر آپ کو نظر آئے گی وہ ابھی بھی یہی ہے کہ ملتان سلطان کو خریدنے والوں نے اس کو PSL کی سب سے مہنگی ٹیم بنایا ہے. سب سے مہنگی ٹیم نے سب سے مہنگے پلیئر بھی پک کیے ہیں, یا ان میں سے چند ایک ایسے ہیں جو سب سے مہنگے پلیئرز کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں. ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ مہنگی ٹیم والے جو ہیں یہ سوچ کیا رہے ہیں. تو محمد احسان طاہر صاحب جو گروپ CEO ہیں ولی گروپ ٹیکنالوجیز, وری ٹیکنالوجیز, جنہوں نے یہ ٹیم خریدی ہے, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. احسان صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ تو بتا دیا آپ نے اپنی ٹیم کو مہنگی ٹیم بنا کے اور مہنگے پک کر کے, لیکن میں دوبارہ بڈ پہ واپس جانا چاہوں گا. آپ کو اس وقت لگا کہ 245 کروڑ تک یہ بڈ جائے گی؟ سر میرا خیال تھا کہ جو ٹیم کی ویلیو ہے وہ تو کافی زیادہ ہے, بٹ میرا یہ نہیں خیال تھا کہ جو کمپیٹیٹرز ہوں گے وہ 245 تک آئیں گے. So that was surprising for us کہ یہ لوگ 245 تک آئے, بٹ ہم لوگ اگر اوپر جاتی تو سر ہم لوگوں نے تو جانا تھا ابھی تک. اچھا, آپ نے بتا دیا پنڈی سے آپ کا گہرا تعلق ہے, اب راول پنڈی کا نام آپ نے چوز کر لیا, اس سے آگے پیچھے کوئی سابقہ لاحقہ لگائیں گے یا نہیں, ہے صرف راول پنڈی چلتا رہے گا؟ جی اس کے آگے ایک ظاہر سفکس تو بھی اٹیچ ہوگی. سو دا ٹیم نیم راول پنڈی ہے, اور اس کے آگے ابھی ایک سفکس اٹیچ ہوگی انشاءاللہ. ابھی اس میں ورکنگ چل رہی ہے. So we are trying to move as fast as possible, but انشاءاللہ 1 یا 2 دن میں فارملی ہم لوگ اپنے ٹیم کا جو نام ہے ضرور اناؤنس کریں گے انشاءاللہ. آپ کی پکس دیکھ لی ہیں اور بڑی آپ نے متوازن قسم کی ٹیم چنی ہے, جیتنے کے لیے آپ نے ٹیم چنی ہے. کمبینیشنز کے اوپر اگر آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے خیال میں کس قسم کے کمبینیشنز ہوں گے, کس قسم کی ٹیم آپ کھلانا چاہیں گے؟ اب پکس تو ہو گئیں. طلعت بھائی کیونکہ یہ وہ کہتے ہیں نا تھرڈ ٹائم از دا چارم, تو ہم 2 ٹائم تو ٹیم کی بیٹ ہار چکے ہوئے ہیں تو پریکٹس ہوئی بھی تھی ذرا. سو دس ٹائم اراؤنڈ کیونکہ وی ور کمنگ ان ود اے کنوکشن کہ انشاءاللہ اس دفعہ یہ ٹیم ہم لوگوں نے ہر صورت میں لینی ہے. سو ایکچولی ہم لوگ ورکنگ اسٹارٹ کر چکے ہوئے تھے سنس اے ویک اور سو. So we had the right teams in places, right teams in places, data کی teams in place تھیں پہلے سے, جنہوں نے players کے بارے میں, ان کی retentions کے بارے میں, probable names for the head coaches etc اس کے پر working کی بھی ہے انشاءاللہ. اور ایک چیز جو لوگوں کو بہت زیادہ ولی کے مینجمنٹ میں دیکھنے کو ملے گی کہ naturally we are a professional organization and we operate in a form of a lot of systems and workflows. So کیا کپتان بننا ہے, کیا پلیئر بننا ہے, وہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے اس کے لیے کمیٹیز, پروسیس, ٹیمز بنی ہوئی ہیں انشاءاللہ. دے آر کمپلیٹنگ دیئر ورکنگز, اور فینز, پیپل آف راولپنڈی ول بی ویری سرپرائزڈ کہ جس اسپیڈ کے ساتھ ہم ریٹینشنز اور پلیئرز وغیرہ انشاءاللہ اناؤنس کرنا اسٹارٹ کریں گے. پکس کے بعد اب آپ نے
یہ تمام دھندا سائنٹیفک انداز سے چلانا ہے. آپ کی اپنی بھی کوئی دلچسپی ہے, ایسوسیشن ہے, یا ایک اچھی بزنس پروپوزیشن تھی تو آپ نے یہ ٹیم لے لی؟ طلعت بھائی میں تو زندگی میں کرکٹر بن رہا تھا مگر پاکستان کا ہر متوسط طبقے کا جو ایک بچہ ہوتا ہے, ظاہر ہے اس پہ گھر کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. سو ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم, ماشاء اللہ ظاہر آپ بھی اسی بیک گراؤنڈ سے ہیں, کرکٹنگ کے بیک گراؤنڈ سے, ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم یو نیڈ ٹو میک دا ڈیسیژن کہ کیا میں نے اپنے کرکٹ کیریئر کو ہی فالو کرنا ہے جس کے اندر ابھی کوئی فائنینشیل ویزیبلٹی نہیں ہے, یا پھر میں کوئی پڑھ لکھ جاؤں اور کوئی نوکری کر لوں اور گھر سنبھال لوں. سو آئی تھنک دیٹ ڈیسیژن کے اندر وہ اللہ تعالیٰ ایک بہتر آپ کے لیے ہمیشہ پلان کرتا ہوتا. تو آئی وینٹ فار دا اسٹڈیز ان ایٹسیٹرا, بٹ نیچرلی آئی واز ٹرائنگ ٹو پرسیو پروفیشنل کرکٹ ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم. تو اس لیے گیم سے ایک پرسنل لگاؤ تو ہے, مگر وہ پرابلم جو ہم لوگوں نے فیس کیا ہے کہ پاکستان کا ہر وہ ٹیلنٹ پول, ہم تو شاید اتنے اچھے کرکٹر نہیں تھے, بٹ جو اچھے کرکٹر تھے ہم نے بڑے بڑے کرکٹرس کو بہت ضائع ہوتے دیکھے کہ گھر میں پھنس گئے, ذمہ داریوں میں پھنس گئے, ایکسیٹرا ایکسیٹرا, کہ ان کے لیے وہ فائنینشیل ایکو سسٹم یا وہ انفراسٹرکچر کھڑا کیا جا سکے جس کی بیس پہ وہ ان پرابلم سے ماورا ہو جائے اور وہ اپنی گیم پہ فوکس کر سکے, اپنے کریئر ڈیولپمنٹ فوکس کر سکے, اس کے اراؤنڈ وہ ایکو سسٹم ہو جو اس کو ایز اے برانڈ بھی گرو کرے, ایز اے اسپورٹس مین بھی گرو کرے, ایز اے کرکٹر بھی گرو کرے. سو پی ایس ایل کی ٹیم لینے کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد وہ ہے کہ جن پرابلمس کو ہم نے فیس کیا تھا اب انشاءاللہ وہ پرابلمس آگے پاس آن نہ ہو نیکسٹ جنریشن. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. آپ نے ایک زبردست بات کی, لیکن اس پر میں 1 منٹ میں آتا ہوں. کہ آپ کرکٹر بننا چاہتے تھے تو مجھے پتا چلا کہ کرکٹ کھیلنے سے بہتر ہے کہ آپ کرکٹ خرید ہی لیں, تو آپ نے کرکٹ جو ہے وہ خرید ہی لیا, یہ اچھی بات کی ہے. اب جو آلریڈی کرکٹ بیچنے میں زیادہ جی بالکل, آلریڈی ایک سیٹ پیٹرن ہے, موجودہ ٹیمز کے پلیئرز کو گروم کرتی ہیں, وہ اکیڈمیز بناتی ہیں, ٹیلنٹ ہنٹ اسکیمز کرتی ہیں, کچھ ٹیمز نے باقاعدہ اپنے ایک ماڈیولز بنائے ہوئے ہیں. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں اسی قسم کے ماڈلز کو ریپلیکیٹ کرنا ہے, یا آپ 1+ جائیں گے, اس سے آگے کی جا کے بات کریں گے جو ایگزسٹنگ ماڈلز ہیں؟ اچھا طلعت بھائی, 2 پوائنٹس پہ میں اس کا آنسر کروں گا. ایک تو ولی آلریڈی ایک رمضان نائٹ ٹورنامنٹ کرا رہا ہے ٹیپ بال کا, ہمارے شارٹ ویڈیو پلیٹ فارم ہے جس کا نام ہے بگ بات, جس طرح بڑی بات. وہ جو ہے ایک بڑا میسو رمضان نائٹ ٹورنامنٹ کرا رہا ہے جس کے اندر پاکستان کے بڑے سے بڑا جو ٹیپ بال کا پلیئر ہے وہ ایز اے مینٹر بھی ایکٹ کر رہا ہے اور وہ کھیل بھی رہا ہے. اور ماشاء اللہ کبھی آپ ان ٹیپ بال کے جو پلیئرس کی فین بیس, ان کا اسٹارڈوم, ان کی کریئر کی ٹریجیکٹریز دیکھے تو وہ دنیا بھر میں کھیل رہے ہوتے ہیں ٹیپ بال, اور ان کو بڑی مشکلوں سے ہم نے سب کو ریکویسٹ کی کہ جی پلیز آپ آئیں اور اس ٹورنامنٹ کے اندر پارٹیسپیٹ کریں. اور سب سے بڑھ لے آج کل اس کی بھی ایک ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام چل رہا ہے. دیٹس دا پوائنٹ نمبر 1 کہ ولی نیچرلی اس ایکو سسٹم کے ساتھ بڑا ایک اچھا فیملیئر ہے اور اس کو لے کے چل سکتا ہے. پوائنٹ نمبر 2 بڑا ایک امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ٹیلنٹ میرے خیال سے پاکستان میں شاید کچھ اور جگہوں پہ بھی کبھی کبھار ٹیلنٹ ہنٹ کو ایک چیریٹی سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ یار ہم نے ویسے تو کرتے ہیں ٹیم تو چلانی ہے, بٹ ٹیلنٹ ہنٹ کو ایز اے CSR یا ایز اے چیریٹی پروگرام کر سکتے ہیں. ٹیلنٹ ہنٹ کو اگر آپ اس کے اندر جب تک وہ فائنینشیل فیزیبلٹی نہیں ڈالیں گے, وہ کنزیومر اکنامکس نہیں ڈالیں گے, وہ بزنس نہیں ڈالیں گے, پھر وہ ایز اے CSR ہی رہے گی, وہ ایز اے چیریٹی ہی رہے گی کہ جب دل کر لیا, جب دل نہیں کیا تو نہ کر سکے. ہم کوشش کریں گے, اینڈ آئی تھنک لاہور قلندر کا ماشاء اللہ ایک بہت خوبصورت پروگرام ہے جس کے تھرو پاکستان کو بہت زیادہ اچھے پلیئرز ملے ہیں. ہم نے بھی کافی جو لیجنڈ کرکٹرز ہیں ان کو انگیج کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ کہ وہ جو ٹیلنٹ جو ہماری اکیڈمی ہے اس کو صرف ہم ایک ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام نہ بنائیں, اس کے ایک پراپر فارملی اسٹرکچرڈ فائنینشلی سیلف سسٹینیبل اینڈ اسکیلیبل ایک اکیڈمی کریٹ کریں کہ جہاں سے پلیئر نکل کے بھی آ رہا ہو, وہ اسٹار بھی بن رہا ہو, وہ برانڈ بھی بن رہا ہو, اور اس کے اراؤنڈ ایکو سسٹم پورا بنا ہوا اس کو مونیٹائزیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے. سو وہ چیز پوری ریڈی ہے, بٹ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے کہ جس طرح ہم نے اس کو پلان کیا ہوا انشاءاللہ ہم اس کو ایگزیکیوٹ بھی اس طرح کر سکیں. آج آپ کے پلیئر پک سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ آپ کس طرف انکلائنڈ ہیں, لیکن جب آپ کھیلا کرتے تھے تو کون سے پلیئرز آپ کو پسند تھے؟ جب ہم کھیلا کرتے تھے جس وقت پراپر ہماری جو کرکٹنگ کی مطلب کہہ رہے ہم پروفیشنل اس میں تھے, اس وقت تو وقار یونس کا آپ کو یاد ہوگا 2003 جو ارلی 2000 وہ والا پارٹ ہے, اس کے اندر وقار یونس کی جو ڈیٹا تھا, جو ان کا سٹارٹس تھا, جو ان کی اس وقت کی پرفارمنس تھی, دیٹ واز تھرو دی روف, ایبسولوٹلی تھرو دی روف. تو اس لیے میں کیونکہ ویسے رائٹ آرم بالر کا کیسا کریئر پرسیو کرتا رہا تھا زندگی میں, تو میرے تو آئیڈل وقار یونس بھائی تھے. سو ان کی جو پریسیجن تھی, جو ان کے سٹارٹ سے, وہ سب مجھے بہت زیادہ امپریس کرتا تھا. تھوڑا سا میں ذرا میتھس کا بندہ ہوں تو میں ہمیشہ دیکھتا تھا کہ یار شعیب بھائی کی تو بال بہت تیز ہے اور ان کے اراؤنڈ ایک فین بیس اسٹارڈوم ہے, بٹ جو ڈیٹا کے وائز اگر آپ دیکھیں تو جو انتہائی حیران کن طور پہ ایوریجز جو ہیں وہ وقار بھائی نے ہمیشہ اچیو کی ہیں. سو آئی تھنک ہی واز مائی آئیڈیل بالر اینڈ کرکٹر ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم.
اسی وجہ سے آپ کے پکس کے اندر فاسٹ بالرز کی چاندی ہوئی ہے، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا، اور لگتا ہے کہ نے فاسٹ بالرز کے لیے سپیس زیادہ کریٹ کرنی ہے، تو دیٹس اے گڈ تھنگ، دیٹس اے گڈ تھنگ۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، محمد احسن طاہر، گروپ سی ای او ولی ٹیکنالوجیز، جنہوں نے ملتان سلطان کی مہنگی ترین ٹیم لی ہے، بتا رہے تھے کہ وہ کیسے نظام کو آگے چلائیں گے۔ اٹس اے گڈ انٹروڈکشن ان پی ایس ایل۔ ویڈیو کی باری ہے جی، تو سلمان صفدر صاحب جو عدالت کے دوست کے طور پر گئے اور عمران خان سے ملاقات کی، ان کا ایک بیان سامنے آیا، اور کل علیمہ خان نے بتایا تھا کہ سلمان صفدر نے ان کو کہا ہے کہ عمران خان کی طبیعت ٹھیک ہے، لیکن آج سلمان صاحب کچھ اور بات بتا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو کسی سے کوئی چیز شیئر نہیں کی۔ علیمہ آپا جو عمران خان صاحب کی بہن ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب، جن کی میں بے حد عزت کرتا ہوں، اور میں نے ان کو ہرگز عمران خان صاحب کی صحت کے متعلق اور اپنی ہونے والی متعلق جتنی بھی میری انٹریکشن رہی، اس کے اوپر میں نے ان کو کچھ بھی آگاہی کل نہیں دی۔ سلمان صفدر صاحب کیونکہ چیف جسٹس کی نمائندگی کر رہے تھے، اس سے ان کو بالکل اجازت نہیں تھی کہ وہ کسی چیز پہ بات کر سکیں۔ صرف انہوں نے اتنا کہا کہ میں خان صاحب سے 2 گھنٹے ملاقات ہوئی ہے اور وہ ٹھیک ہے، میں اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے اب یہ تو کہنا پڑے گا، کیونکہ علیمہ کا کہنا یہ ہے کہ ان کو بتایا گیا کہ یہ صحت ان کی ٹھیک ہے، لیکن سلمان صاحب کو بھی علم ہے کہ کورٹ کے اندر جو انہوں نے کہا ہے، جو کورٹ کی ہدایت ہے، اس سے وہ ہل نہیں سکتے۔ حکومت کے معاملات حکومت کے سامنے آ رہے ہیں، سولر معاملات آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ آج مفتی منیب الرحمان نے ایک ٹویٹ کیا جس کے اندر لکھا ہماری حکومت کی چال بازیاں، اور اس کے بعد ایک طرح سے جیسے پریس ریلیز جاری کرتے ہیں لکھا اور یاد کروایا کہ کیسے سی این جی کی طرف مائل کروایا گیا عوام کو، اور اس کے بعد بتایا گیا جی کہ گیس ہمارے پاس نہیں ہے، تو پھر کٹیں آپ کو ریموو کروانی پڑی، لوگوں کا بڑا نقصان ہوا۔ پھر یہ بھی سولر پینل کے اوپر آ گئے، سولر پینل کو پروموٹ کیا گیا، پھر اس کے بعد لوگوں نے سولر پینل لگوائے بڑی مشکل کے ساتھ، اور اب کہا جا رہا ہے کہ ہمیں سولر پینلز کے اوپر گو سلو کرنا ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ اس کھیل میں مخصوص لوگوں کو فائدہ پہنچایا گیا، اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے۔ تو حکومت کا خیال ہے کہ معاملہ طے ہو گیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کافی دیر یہ لنگر کرتا رہے گا۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔